शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। इससे मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुमा मुबारक। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं तनवीर। तनवीर कहते हैं, मैं विहाड़ी का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। मैं, मेरी मिसेस और मेरा 7 साल का बेटा रूमी, हम लोग लाहौर में शिफ्ट हुए। मुझे काम के सिलसिले में लाहौर मूव होना पड़ा। फिर जैसे नेक्स्ट फर्दर उसकी स्टडीज़ शुरू होनी थी तो इसलिए हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि हम लोग लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं। अभी इतने ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम लोगों ने एक छोटा सा घर रेंट पर ले लिया। वो जो घर था वो पुराने स्टाइल का बना हुआ था। वो भी मेरे एक दोस्त ही थे, उनके रेफरेंस से मुझे वो घर भी मिल गया। एक महल्ले में ही वो घर होता था। वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो गए। वहाँ पर जो घर था ग्राउंड फ्लोर पर ही उसकी सारी कंस्ट्रक्शन थी। 4 कमरे थे जिनमें से 3 हम लोगों के यूज़ में थे। एक हम लोगों ने ड्राइंग रूम बना लिया और 2 हम लोगों के रूम्स थे। एक उनमें से कमरा सीढ़ियों के साथ था। उस कमरे को ये कहकर बंद किया गया था कि इसमें जो घर के ऑनर हैं उनका कुछ सामान रखा हुआ है और उस कमरे को बाहर से लॉक लगाया होता था। खैर हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अभी 1-2 दिन ही हुए थे। अचानक दोपहर का टाइम हुआ तो अभी मैं घर से जाने ही लगा था तो कहीं भी हम लोगों को रूमी नहीं मिल रहा था। हम लोग बहुत परेशान हो गए। महल्ला भी नया था, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया। ऊपर छत पर जाकर देखा, छत पर भी कहीं नहीं था। पूरे घर में इसको आवाज़ें दी, वो कहीं नहीं था। यहाँ तक कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा रोने लग गए कि अभी हम लोगों को आए हुए 3रा दिन है तो बच्चा कैसे गुम हो गया, जबकि बाहर का दरवाज़ा भी बंद था। दरवाज़ा खोलकर जब मैं बाहर गया, पूरे महल्ले में मैंने ढूंढा, मेरी मिसेस ने भी ढूंढा। उन लोगों को भी पता चल गया कि इस घर में कोई फैमिली शिफ्ट हुई है, उनका बच्चा गुम गया है। हर घर में हम लोगों ने देखा, पूछा, किसी को कहीं पर वो नहीं मिल रहा था। तकरीबन 1 घंटे के बाद थक हार कर रोते पीटते हम लोग जब घर वापस आए तो वो कमरे में सोया हुआ था। अब ये जो चीज़ थी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज थी। जब हम लोग उसको ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले थे तो हम लोगों ने ख़ुद घर को बंद किया था क्योंकि अभी सामान सेट भी हुआ था लेकिन कुछ सामान बिखरा हुआ था, तो इसलिए हम घर को खुला नहीं छोड़ सकते थे। घर को लॉक करके हम दोनों ही बाहर उसको ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि मस्जिद में ऐलान भी हम लोगों ने करवा दिया। लेकिन जैसे ही घर वापस आए तो वो घर में सोया हुआ था, कमरे की लाइट भी जल रही थी। एकदम हम लोगों का सर ही घूम गया कि ये हुआ कैसे है। उसको आकर सीने से लगाया तो वो हम लोगों को देखकर हैरान हो गया। हम लोगों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे। उसने बताया मैं तो घर में ही था। हम लोगों ने उससे पूछा कि हमने तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढा है, तुम तो हमें कहीं भी नहीं मिले, तुम कहाँ पर थे। उसने इशारा किया उसी कमरे की तरफ जो सीढ़ियों की तरफ था कि मैं उस कमरे में था। अब हम लोगों ने जब देखा उस कमरे को लॉक लगा हुआ था और वो बच्चा कह रहा था कि मैं उस कमरे में था, मैं वहाँ पर खेलता रहा, वहाँ पर मेरी एक दोस्त भी है। हमने जब ये बातें सुनी हम दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग गए। फिर हमें लगा कि शायद बच्चा है, कहीं शायद ऊपर ही या कहीं किसी सोफ़े के पीछे सो गया होगा, हमें मिल नहीं रहा होगा। लेकिन वो बार बार एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि मैं उस कमरे में था। अब ये मामूल बनने लग गया। अक्सर वो घर से 24 घंटे में किसी एक टाइम वो गायब हो जाता था। हम लोग बहुत परेशान होते थे, ढूंढते थे, आवाज़ें देते थे। उस कमरे की हम लोगों के पास थी नहीं, पता नहीं कब से वो कमरा बंद था। उस दरवाजे के पास खड़े होकर उसको आवाज़ें देते थे कि अगर वो अंदर है तो हमें पता चल जाए, लेकिन वो मखसूस टाइम के बाद वापस आ जाता था। जब ये काम 3 से 4 बार हुआ अब हम लोग डर गए।
ہم لوگ اس سے بار بار پوچھتے تھے ہمیں بتاؤ کہ تم کہاں پر چھپتے ہو. جان بوجھ کر ہم لوگوں نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا کہ اس کی کوئی چھپنے والی جگہ ہم لوگ دیکھیں جہاں پر یہ چھپتا ہوگا تو ہم لوگ اس کو نیکسٹ ٹائم ڈھونڈ لیں گے. وہ جب بھی ان سیڑھیوں والے کمرے کے پاس سے گزرتا تھا ایسا لگتا تھا وہ وہاں پر کسی کو دیکھتا ہے, اشارے کرتا ہے, ہنستا ہے. عجیب ہی یہ کام شروع ہو گیا. میں کام پر چلا جاتا تھا, میری مسز کہتی تھی مجھے باقاعدہ اس کی باتیں کرنے کی آواز آتی ہے, یہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی سے باتیں کر رہا ہے. میں نے اس کو کھانا دیا تو یہ دروازے کے پاس کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ دوست تم بھی کھا لو. تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ ایک دن گزار کر دیکھتا ہوں. میں نے اپنے کام سے چھٹی بھی کی, سارا دن میں اس کے ساتھ رہا, سارا دن. جس ٹائم مغرب کا ٹائم ہوا اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے. میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہیں واش روم بھی لے جاتا ہوں. میں اسے واش روم میں لے کر گیا. واش روم سے جب وہ واپس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ پاپا میں نے کھیلنے کے لیے جانا ہے. میں نے اسے کہا کہ کدھر کھیلنے کے لیے جانا ہے؟ میں نے اپنی آنٹی کے پاس کھیلنے کے لیے جانا ہے. میں نے پوچھا کون آنٹی کون فرینڈ؟ تو وہ کہتا تھا مجھے اس کمرے میں ایک عورت ملتی ہے, وہاں پر ایک آنٹی ہے, وہ بہت اچھی ہے. اس کی میرے جو بیٹا تھا اس کی کچھ حرکتوں میں بھی چینج آیا تھا, کچھ ہیبٹس بھی بدلی تھی. یعنی پہلے وہ مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا جب تک میں اس کو شاپ سے چیز نہیں دلواتا تھا, اب وہ چیز بھی نہیں مانگتا تھا. میں زبردستی اس کو شاپ پر لے کر جاتا تھا. جب بھی پوچھتا تھا اپنی پسند کی چیز لے لو, وہ یہی کہتا تھا میں نے یہ کھا لیا ہے. ایسے لگتا تھا وہ ساری چیزیں جیسے گھر میں ہی رہ کر کھا رہا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ کہاں سے کھا رہا ہے, کیسے کھا رہا ہے. میں نے اپنے دوست سے بات کی کہ اس طرح سے یہ پرابلم ہے تو ہمیں یہ کمرہ چیک کرنا ہے. میرے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آنر سے بات کرتا ہوں. آنر سے بات کی, وہ سرے سے مکر گیا. اس نے کہا کہ ہمارے پاس اس کمرے کی چابی ہے ہی نہیں, اسی لیے ہم اس کو خالی نہیں کر سکے. اس کمرے کے اوپر جو تالا لگا ہے اس کو توڑنا مت, کیونکہ ہمارا قیمتی سامان ہے اندر اور ہمارے پاس اس کی کوئی چابی نہیں ہے. ان سے کوئی رہنا ہے رہے, نہیں رہنا تو گھر چھوڑ دیں. اب کوئی اور گھر بھی نہیں مل رہا تھا, اوپر سے یہ واقعات. انہی دنوں کی بات ہے. اب ہم لوگ بہت زیادہ عجیب و غریب طرح سے کنفیوز تھے کہ ہم لوگ کریں تو کریں کیا. ساتھ والوں کے ساتھ بھی اچھی سلام دعا ہو گئی, ان سے بھی اس گھر کے بارے میں پوچھتے تھے تو وہ لوگ یہی کہتے تھے یہ گھر تو 7-8 سال سے ہی بند پڑا ہے, یہاں پر کبھی کوئی بھی نہیں آیا. وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم لوگ یہاں پر نئے نئے شفٹ ہوئے تھے تو انہی دنوں میں یہ گھر خالی ہو گیا تھا. اس گھر میں سے اکثر چیخو پکار کی آوازیں سنائی دیتی تھی تب جب یہاں پر لوگ رہتے تھے. اس کے بعد کبھی بھی اس گھر کی طرف نہ کوئی گیا اور نہ ہی کوئی آیا ہے. چپ کر کے ہم لوگ کوئی بات ہو بھی تو محلے والے نہیں بتاتے کہ ہم لوگوں کے اوپر کوئی بات نہ آ جائے. اسی رات کی بات ہے, تقریباً رات 2:30 بجے کا ٹائم ہوگا. ہم لوگوں کا جو بچہ ہے وہ بچہ غائب تھا, بستر پر نہیں تھا. جیسے ہی ہم لوگوں نے دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا, جبکہ ہم لوگ کنڈی لگاتے تھے اور کنڈی پر تو اس کا ہاتھ جا ہی نہیں سکتا تھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ دروازے کی کنڈی کھول سکے. لاک نہیں تھے لگاتے, ہم لوگ اوپر والی کنڈی لگاتے تھے. دروازہ کھلا ہوا تھا اور بچہ غائب تھا. ہم لوگوں نے اسے کوئی آواز نہیں دی, چپ چاپ ہم لوگ اٹھے, کمرے سے باہر آئے اور اسی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کان لگا کر سننے لگے. اندر اس کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ ہنس رہا تھا, کھیل رہا تھا, اور اس کے ساتھ کسی لڑکی کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. ہم لوگ تو تھر تھر کانپنے لگے. کمرے کے باہر تالا تھا اور بچہ اندر تھا. ہم لوگ چپ چاپ واپس آ گئے کہ اگر ہم نے شور مچایا تو کہیں یہ جو کوئی بھی مخلوق ہے, جنات ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ اس بچے کو جانی نقصان نہ دے دے ہمارے بچے کو. ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ صبح ہی ہم لوگ کسی مولوی صاحب کے پاس یا کسی صاحب علم کے پاس جائیں گے جن سے ہم لوگ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکیں. ہم لوگ جاگتے رہے. 3:30 بجے ہم لوگوں نے یہی ایکٹنگ کی جیسے ہم سو رہے ہیں. چپ چاپ وہ بچہ آیا, اپنے آپ دروازہ بند ہوا, اس کو کنڈی بھی لگ گئی. میری مسز کہتی ہے کہ میں نے ایک کالا سا ہاتھ دیکھا تھا جو کنڈی لگا رہا تھا, لیکن وہ صرف ہاتھ تھا, مجھے پورا وجود نظر نہیں آیا. اور اس نے باقاعدہ بائے بائے کا اشارہ بھی کیا اور آ کر بستر پر لیٹ گیا. بہت بری ہم لوگوں کی حالت تھی, بہت خوف زدہ تھے ہم کہ ہم لوگ کریں اور کیا کریں اور کیا نہ کریں. رات گزری, صبح ہوئی تو بچہ بڑا خوش تھا اس گھر میں. دن بدن وہ بہت ایکٹیو ہو گیا, نئی نئی باتیں کرنے لگ گیا. میں نے یہ بھی چیز دیکھی ہے, میں نے وہ بھی چیز دیکھی ہے. میں نے اپنے دوست سے ہی کہہ کر ایک صاحب علم کا پتہ کیا, ان کے پاس گیا, انہیں ساری بات بتائی. انہوں نے جب میری ساری باتیں سنی, یہ 5-6 دن کے سارے واقعات تھے جو انہوں نے سنے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا. وہ ہمارے گھر آئے, جیسے ہم لوگوں کے گھر وہ آئے
تو آتے ساتھ انہوں نے اپنے فیس کے اوپر رومال رکھ لیا. وہ یہ کہہ رہے تھے یہاں سے بہت گندی اسمیل آ رہی ہے، جبکہ ہمیں کوئی اسمیل نہیں آ رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے اس سیڑھیوں کے پاس بہت زیادہ تعفن ہے، بہت اسمیل ہے. وہ اندر آگے انہوں نے بچے کو بلایا، بٹھایا، اس سے باتیں کرنے لگے. کچھ پڑھ کر اس کے اوپر جیسے ہی انہوں نے پھونکا، بچے کا جسم تو اکڑ گیا. روبی کا جسم اس طرح سے اکڑ گیا تھا جیسے پتہ نہیں اس کے جسم کو کیا ہو گیا. ہم لوگ رونے لگے کہ اس کو کیا ہو گیا. اس کی آنکھیں اوپر چلی گئی، بالکل وائٹ ہو گئی اس کی آنکھیں، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے اور جسم ایسے تھا جیسے کوئی لکڑی ہے. ہم لوگوں نے جب رونا شروع کیا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ چپ کر جاؤ، ابھی دیکھو آگے آگے کیا ہوتا ہے. بالکل سیاہ کلر کا دھواں ہم لوگوں نے اس کمرے میں دیکھا اور ایسا لگا جیسے بچے کے جسم میں باقاعدہ وہ دھواں گیا ہے. جیسے وہ صاحب علم جو تھے انہوں نے کچھ پڑھ کر اس کے ماتھے کے اوپر اپنی فنگر رکھی، شہادت کی انگلی رکھی، تو اس کے جسم میں ایک مخلوق بولنے لگ گئی. وہ کوئی عورت تھی. اس نے یہ بتایا کہ وہ اس کمرے کی رہنے والی ہے اور وہ اس بچے سے پیار کرتی ہے. وہ ایک چڑیل تھی. 41 دن کے بعد اس نے اس بچے کو مار کر کھا جانا تھا. 41 دن وہ اس بچے کے ساتھ بہل رہی تھی، کھیل رہی تھی. اس نے باقاعدہ بتایا کہ اس کا بسیرا یہاں پر 100 سال سے بھی پہلے سے ہے. وہ اس کمرے میں قیدی ہے. یہ گھر بننے سے پہلے کی وہ یہاں پر قیدی ہے. وہاں پر پرانے دور میں کوئی درخت ہوتا تھا جس کے اوپر اس کو کسی عامل نے قید کیا تھا. پھر وہ درخت کٹ کے یہ گھر بن گیا. یہاں پر جو آنر رہتا تھا اس کے 2 بچوں کو اس نے جانی نقصان پہنچایا تھا. ایک 6 سال کا بچہ تھا اور ایک اس کا 8 سال کی بیٹی تھی. دونوں کو اس نے 41 دن کے گیپ پر ختم کر دیا تھا. پھر ایک دم سے انہوں نے کچھ پڑھا، بچے کو جھٹکا لگا اور اس کے جسم سے نکل گئی. اب وہ جو عامل تھے، صاحب علم جو تھے، وہ کافی زیادہ پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر بچے کی زندگی پیاری ہے 41 دن سے پہلے اس جگہ کو چھوڑ دو، ورنہ اس بچے کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. اور بے شک وہ جو آنر ہے اس سے پوچھ لو کہ یہاں پر کیا معاملات ہیں. ہم لوگوں نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے گلے میں تعویذ پہنایا، اپنے کمرے میں بھی تعویذ لگایا اور ایک تعویذ دروازے کے باہر لگا دیا کہ وہ اندر نہ آ سکے. وہ جو صاحب علم تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جتنا رات کو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، کوئی بھی دروازہ نہیں کھولنا آپ نے. وقتی طور پہ آپ کی آنکھوں کے آگے پردہ بھی آئے گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے دروازہ کھولنے پر. ایسا ہی ہوا. اسی رات کی بات ہے. ہم لوگ دروازہ بند کر کے سوتے تھے. واش روم باہر تھا، اٹیچ واش روم نہیں تھا اس گھر میں. میں کیا دیکھتا ہوں 3:30 بجے میری مسز باہر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے اور بار بار یہ کہہ رہی ہے تنویر دروازہ کھولے، باہر بہت سردی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. جیسے میں نے گردن گھما کر دیکھا تو میری مسز جو تھی وہ سوئی ہوئی تھی. میں سمجھ گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد روبی کی آوازیں آنے لگی، پھر باہر سے تالیوں کی آوازیں آنے لگی، پھر باہر سے بلیوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی. ساری رات یہ تماشا ہوتا رہا. جب ہم نے روبی کے گلے میں تعویذ ڈالا وہ غائب نہیں ہوا، نہ ہی اس کمرے کی طرف گیا. بس بار بار اس کمرے کی طرف دیکھ کر روتا تھا اور ڈرتا تھا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا، کہتا تھا مجھے کوئی ڈرا رہا ہے. وہاں پر بہت کالے چہرے والی کوئی عورت ہے، وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے اور وہ ایک شیشے میں رہتی ہے. وہ بار بار اشارہ کرتا تھا کہ وہ ایک شیشے میں رہتی ہے. 6-7 سال کا بچہ اچھی خاصی باتیں کر لیتا ہے، وہ اپنی بات سمجھا سکتا ہے. اس نے ہمیں باقاعدہ بتایا کہ اس کمرے میں بہت بڑا شیشہ ہے جس کے اندر وہ رہتی ہے اور مجھے وہاں پر لے کر جاتی ہے. وہاں پر ایک بہت بڑا کمرہ ہے، وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہاں پر 3 بچے اور بھی ہیں. بہت سی باتیں اس نے ہمیں بتائی. ہم لوگوں نے 2 دن کے اندر اندر وہ جگہ چھوڑ دی. ہم لوگ وہاڑی واپس آ گئے. گھر والوں کو بتایا، بچہ سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو گیا. 3 ماہ میں بچہ اتنا کمزور تھا کہ اٹھ کر چل نہیں سکتا تھا، گر پڑتا تھا، کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا. ہم لوگ بہت ڈر گئے. اس کا بہت علاج کروایا. پھر وہی جو صاحب علم تھے ان سے رابطہ کیا. وہ دوبارہ ان کے پاس ہم بچے کو لے کر گئے. ان کا یہ کہنا تھا اس کا سایہ اس پر ہو چکا ہے اور وہ سایہ ہی اس کا خون پی رہا ہے. 41 دن بھی گزر گئے. وہ بہت بیمار رہا. پھر اس کا روحانی علاج ہوا، تعویذ دیے انہوں نے اس کو. تقریباً 1 سال لگا بچے کو نارمل ہوتے ہوتے. پھر وہ اکیلا نہیں سوتا تھا. اب ماشاءاللہ وہ بالکل اپنی لائف میں ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ سے اس کی ایج بھی تقریباً 14-15 سال ہو گئی ہے. تو ابھی بھی وہ ڈرتا ہے، سوئے سوئے اکثر ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کبھی کبھی. تو ہم اس کو بہت سمجھاتے ہیں. نماز پڑھتا ہے وہ 5 وقت کی. تو بس اس کے لیے دعا کریے گا اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے، اس سے بہت پیار کرتی ہے وہ، لیکن وہ اکثر سوتا سوتا ڈر جاتا ہے. یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ تنویر آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف.
یہ خوفناک کہانی طاہرہ شیئر کر رہی ہے۔ طاہرہ کہتی ہے میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ میری نند کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری جو نند ہے ایک دفعہ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ایک شادی میں وہ لوگ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر سارا جو سیٹ اپ تھا وہ آؤٹ ڈور تھا ان کا، وہیں پر ان لوگوں نے وہ ٹینٹ اور سارا کچھ بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ جب باہر یہ تصویریں وغیرہ بنا رہے تھے، یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، وہاں سے وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے ایک درخت کے پاس بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کسی اپاہج عورت کو دیکھا ہے۔ وہ رینگ رہی تھی اور اس کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ جیسے اس نے اس کو دیکھا وہ اپنے پاس بلا رہی تھی، جب یہ ڈر کے پیچھے ہٹی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس کے علاوہ وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتی تھی۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں، وہ ان میرڈ تھی۔ اب جب وہ گھر آئی تو اسی رات وہ بہت زیادہ ڈری۔ الگ روم تھا اس کا، اس کے ساتھ ہی میرے مدر ان لا اور فادر ان لا کا روم تھا، اور اس کے ساتھ وہ اس کا اپنا روم تھا۔ رات کے ٹائم جب اس کی چیخو پکار سنی تو ہم لوگ اس کے کمرے میں گئے تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ جب ہم نے اس سے وجہ پوچھی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، میں سو گئی تو مجھے کسی نے جگایا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پہلے مجھے کسی نے جگایا تو مجھے لگا شاید امی ہوگی، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ امی مجھے نیند آئی ہے، مجھے سونے دیں۔ پھر اس نے مجھے دوبارہ جگایا اور کہا کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں، میری طرف دیکھو۔ وہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی دوسری طرف دیکھا تو بیڈ کے اوپر وہی اپاہج عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آدھی آدھی ٹانگیں تھیں، چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور وہ بالکل میرے چہرے کے قریب تھی۔ اس کی سفید آنکھیں تھیں۔ جیسے ہی وہ چیخی تو وہ کہتی ہے کہ وہ غائب ہو گئی۔ سب نے اس کو سمجھایا کہ تم بہت زیادہ وہم کر رہی ہو، پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں۔ وہ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی۔ تیسرا دن تھا، اس کو دورے پڑنے لگ گئے۔ ایک دم سے وہ بیٹھی ہوئی تھی صحن میں، مغرب سے پہلے کا ٹائم تھا، تو ابھی چائے پینی تھی سب نے، تو اس سے پہلے میرے ہسبینڈ جو تھے وہ میٹ لے کر آئے۔ جیسے ہی انہوں نے لا کر سارا سامان وغیرہ رکھا، وہ پہلے 10 منٹ ان بیگز کو دیکھتی رہی۔ اس کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کیا نہیں، اس نے وہ سارا جو میٹ تھا وہ کھول کر اس کے شاپر اس کے سارے جو بیگ تھے وہ پھاڑ دیے، اور سارا جو میٹ تھا وہ زمین پر گرا کر غرانے لگ گئی۔ اس کی آواز بدل گئی اور وہ جو بلڈ تھا اس کو سونگنے لگی۔ عجیب اس کی کنڈیشن ہوگی، اس کو باقاعدہ دورہ پڑ گیا، بال کھل گئے، وہ سر پٹکنے لگ گئی، اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اس کو کنٹرول کیا۔ ہمارے محلے میں ہی ایک فیملی تھی، سید تھے وہ، ان کی ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ یہ دم وغیرہ کرتی تھی۔ فٹافٹ ان کو بلا کر لائے۔ جب وہ آئے انہوں نے دم کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر جنات ہے، وہ اس کے اوپر حاوی ہے، انہوں نے اس کا دماغ پکڑا ہوا ہے، اس کے اوپر جنات کا اثر ہو چکا ہے، سایہ ہے۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی اپنے گھر میں آپ لوگوں نے میٹ نہیں لے کر آنا، اگر اس نے ایک دفعہ کھا لیا تو پھر وہ سایہ پکا ہو جائے گا اور اس کو ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ ہم لوگ بہت روئے کہ اس کا علاج ہو جائے۔ وہ ان میرڈ تھی اور اس کی جو سچویشن تھی نہ اس کو اکیلا رکھ سکتے تھے، اکیلی تو وہ سونے کے قابل تھی ہی نہیں، چیزیں توڑ دیتی تھی، خود کو مارتی تھی، اور جب کھانے بیٹھتی تھی وہ اتنا کھاتی تھی، 10 روٹیاں وہ 1 منٹ میں کھا جاتی تھی اور پھر کہتی تھی مجھے اور دو۔ بہت بری اس بیچاری کی کنڈیشن تھی۔ اس کے کمرے میں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، عجیب و غریب، کبھی کسی بلی کے بولنے کی، کبھی کسی بکری کے بولنے کی، جبکہ ہم لوگوں کے گھر میں نہ کبھی بلی آئی تھی نہ ہی ہم لوگوں نے کبھی کوئی بکری رکھی تھی، سوائے بقرہ عید کے جو گھر میں قربانی کے لیے بکرے وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ انہوں نے اس کے بستر کے اوپر کالے رنگ کی ایک بکری کو بھی بیٹھے دیکھا تھا، بالکل جیسے ایک جھلک پڑتی ہے، اور وہ غائب ہو گئی۔ اس کا علاج ہم نے شروع کروا دیا۔ انہوں نے ہم لوگوں کو کچھ صدقات بتائے، بہتے پانی میں اس کے کپڑے اور ساتھ ایک بکرا ذبح کر کے اس کا سر لپیٹ کر پھینکنا تھا۔ یہ 3 جمراتیں کرنا تھا۔ 3 جمراتیں ہم نے ایسے ہی کیا۔ وہ جو ذبح کرتے تھے اس کے بعد جو میٹ ہوتا تھا وہ جا کر قبرستان اور ویرانوں میں پھینکنا ہوتا تھا، وہ بھی کیا۔ کچھ اس کے حالات ٹھیک ہوئے، یعنی وہ جو دورہ بہت زیادہ پڑتا تھا، شیشہ نہیں دیکھ سکتی تھی، شیشہ دیکھتی تھی تو کہتی تھی اس کے اندر وہ کھڑی ہے، وہ مجھے نظر آ رہی ہے، مرر میں اس کو نظر آتی تھی وہ مخلوق بہت زیادہ۔ کبھی کبھی وہ اپنے یہ کپڑے تک پھاڑ دیتی تھی، یہ حالت ہو گئی تھی اس کی۔ 3 ماہ اس کی حالت بہت خراب رہی۔ 3 ماہ کے بعد ہم لوگ اس کو ایک دربار پر لے کر گئے، سلام کروایا وہاں پر ایک بزرگ تھے،
ان بزرگ نے جب دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا اس کے پیچھے کالا سایہ ہے اور وہ بہت زیادہ بھیانک جن ہے جس کے کئی روپ ہیں اور وہ اس کے اوپر حاوی ہے۔ پھر انہوں نے اس کا علاج کیا، تعویذ دیے، خود ہی انہوں نے دیکھا اس کو، پتہ نہیں وہ کون بزرگ تھے، ان کی نظر پڑی اس پہ، ان سے علاج کروایا، 1 مہینہ تقریباً علاج ہوا تو وہ ٹھیک ہونے لگ گئی، نارمل بیہیو کرنے لگ گئی۔ پھر کہتی تھی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگی۔ پھر ہم لوگوں نے فوراً اس کی شادی کر دیا، وہ اپنی زندگی میں بالکل خوش ہے، شائستہ نام ہے اس کا۔ لیکن جو حالات ہم نے اس کے دیکھے وہ بہت ٹف تھے، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، وہ بھول جاتی تھی۔ بعد میں بھی جب پوچھتے تھے تو وہ یہی کہتی تھی کہ مجھے کوئی عورت ڈراتی تھی بہت زیادہ، کبھی عورت ہوتی تھی کبھی کوئی مرد ہوتا تھا، آدھا آدھا اس کا دھڑ ہوتا تھا، ایک دم سے نظر آتے تھے پھر غائب ہو جاتے تھے۔ تو شکر ہے اب وہ ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں یہ کہانی تھی ہم لوگوں کے گھر کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ طاہرہ آپ کا۔ اس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر، اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر ناول کی کل فرسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ بہت خیال رکھیے گا اپنا، اپنی فیملی کا، اپنے پیرنٹس کا، ان سے دعا لیا کریں اور اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔